अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। शुरू में ही बता देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, इसलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हमने वीडियोस शुरू की हैं, तो इसकी पहली वीडियो में मैंने इस किताब की PDF का लिंक डाल दिया है। जिनको ना मालूम हो वो पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, उसमें आपको किताब का लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। और आपके पास जल्दी शक्ल तो होगी ही, उसे भी डाउनलोड करना चाहे तो उसे कर लीजिए, वरना जल्दी शक्ल से पढ़ना चाहें यानी जो हार्ड बुक है उससे भी पढ़ लीजिए। जिनके पास वो नहीं है और शुरू से शुरू करना चाह रहे हैं वो उससे सॉफ्ट कॉपी से पढ़ सकते हैं। तो पहली जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, मैंने किताब का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज अद-दर्सुल खामिस, 5वां सबक। हुरूफ जर और हरफ इस्तिफ़ाम की बात होगी इसमें। फ़ी अला, 2 हरफ जर बताए इन्होंने। फ़ी के माना होते हैं मैं नहीं में यानी अंदर, में। आला पर। मादा का मतलब माँ की तरह होता है। कभी कभार मादा इस्तेमाल होता है और कभी कभार माँ इस्तेमाल होता है, दोनों के माना एक ही हैं। मादा भी क्या और माँ भी क्या। गुरफ़तुन कमरा, रूम। नाफिदतुन विंडो, खिड़की। बाबुन डोर, दरवाज़ा। मकतबुन डेस्क के माना में आता है और ऑफिस को भी मकतब कहते हैं। मफ्तूहुन खुला हुआ, ओपन्ड या ओपन। मुग़लक़ुन क्लोज। वासिउन कुशादा, वाइड। सितारतुन पर्दे को कहते हैं, पर्दा जो घरों में पर्दे लगाते हैं उसको सितारतुन कहते हैं। गुरफ़तुन तस्वीर से समझाया इन्होंने। नाफिदतुन ये देखिए खिड़की बना रखी है। बाबुन दरवाज़ा बना रखा है। सितारतुन ये पर्दा बना रखा है इन्होंने। पढ़िए, लिखिए और तर्जमा कीजिए। फ़िल गुरफ़ती, यहाँ से तर्जमा करेंगे कमरे में। कमरे में, देखिए मेरा ये जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान से देखिए। कमरे में, पीछे से तर्जमा करेंगे जब भी आप सही कर पाएंगे। कमरे में। फ़िल गुरफ़ती, ये हुरूफ जर क्या करते हैं, इन्हें हुरूफ जर कहते हैं। फ़ी और आला इन्होंने बताया आपको, और भी होते हैं ये आगे इसके आखिर में ये सारे ज़िक्र करेंगे। तो ये ज़ेर देता है और इससे माना बदलते हैं, यानी फ़ी के माना में और आला के माना पर। और इसके बाद जो लफ्ज़ आता है उसके आखिरी हर्फ पर, देखिए गुरफ़ा की गोलता जो आखिरी हर्फ है उस पर ज़ेर आ जाता है। क्या आ जाता है? ज़ेर। ये ज़ेर देते हैं। क्या देते हैं? ज़ेर देते हैं। ज़ेर, जर कहते हैं उसे अरबी में, ज़ेर को। अलल बाबी, दरवाज़े पर। अल बाबु मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला है। देखिए तनवीन से है का तर्जमा हो रहा है, क्योंकि है के लिए कोई अलग से लफ्ज़ नहीं है, और जो शुरू में होता है उस पर अलिफ लाम लगाते हैं। अगर मैं इसे कहूँ बाबुन मफ्तूहुन तो इसका तर्जुमा होगा बाब दरवाज़ा है, खुला है। लेकिन मुझे कहना है दरवाज़ा खुला है, तो इस पर अलिफ लाम लगा दूंगा और इसे अलिफ लाम से खाली रखूँगा। तो अलबाबु मफ्तूहुन, दरवाज़ा खुला है। अलगुरफ़तु वासिअतुन, कमरा या रूम वाइड है, कुशादा है। द रूम इज़ वाइड, कमरा कुशादा है, चौड़ा है। अल-फ़स्लु मुग़लक़ुन, क्लास बंद है। क्लास बंद है। द क्लास इज़ क्लोज्ड। क्लास को क्या कहते हैं, जहन में नहीं आ रहा। क्लास बंद है। फ़िल हदीक़ती, बाग में। फ़िल गुरफ़ती बिन्तुन, कमरे में लड़की है। बिन्तुन लड़की, कमरे में लड़की है। तनवीन से है का तर्जमा हो रहा है और इसमें तनवीन नहीं आ रही है। कमरे में लड़की है। अलन नाफिज़ती सितारतुन,
کھڑکی پر پردہ ہے. علی النافذتی ستارۃ، کھڑکی پر پردہ ہے. علی الکرسی استاذ، کرسی پر ٹیچر ہے، استاد ہے. الولد فی الغرفۃ، لڑکا کمرے میں ہے، لڑکا کمرے میں ہے، لڑکا کمرے میں ہے. آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہاں پہ تنوین نہیں آئی پھر بھی ہے کا ترجمہ کیوں ہو رہا ہے، وہ آپ کو ابھی نہیں معلوم چلے گا، وہ آگے کے سبقوں میں معلوم چلے گا، لیکن ابھی آپ اتنا ہی سمجھیے اس کا ہے سے ترجمہ کریں گے. لڑکا کمرے میں ہے. الاستاذ فی الفصل، ٹیچر کلاس میں ہے. الامرأۃ فی البیت، عورت گھر میں ہے. انت فی الفصل، آپ کلاس میں ہیں. ہوا فی البیت، وہ گھر میں ہے، وہ گھر میں ہے. ہی فی الغرفۃ، وہ ہی فی الغرفۃ کمرے میں ہے. انتی فی المدرسۃ، آپ مدرسے میں ہیں. انا فی الحدیقۃ، میں باغ میں ہوں. من فی البیت، دروازے من فی البیت، گھر میں کون ہے. من کا ترجمہ سب سے آخر میں کریں گے اور لکھنے میں شروع میں آتا ہے. یہ عربی میں انگلش میں بھی جو کوشچن ورڈز ہوتے ہیں وہ شروع میں آتے ہیں، چاہے اردو میں ہم ان کا ترجمہ آخر میں کر رہے ہوں، عربی زبان میں شروع میں آئیں گے. اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے، کوشچن ورڈز ہمیشہ شروع میں آتے ہیں. من فی البیت، من فی البیت، گھر میں کون ہے. تو من سے ہی کون ہے کا ترجمہ من سے ہو رہا ہے کوشچن ورڈ سے. گھر میں کون ہے. الولد فی البیت، لڑکا گھر میں ہے، لڑکا گھر میں ہے. ماذا علی المکتب، یہاں مکتب کے معنی ڈیسک ہیں کیونکہ آگے ہمیں اس سے جملے سے پتہ چل رہا ہے. ڈیسک کے معنی بھی مکتب ہوتے ہیں، آفس کو بھی مکتب کہتے ہیں. ڈیسک پر کیا ہے، ڈیسک پر کیا ہے یا پھر کیا چیز ہے. ڈیسک پر کیا چیز ہے یا پھر کیا ہے. علی المکتب کتاب، ڈیسک پر کتاب ہے. ڈیسک کہتے ہیں جس پہ آدمی پڑھتا ہے، ٹیبل ہوتی ہے وہ، میز جسے کہتے ہیں، جس پہ پڑھائی کرتے ہیں اسے ڈیسک کہتے ہیں. ڈیسک پر کتاب ہے. ماذا فی الحدیقہ، ماذا فی الحقیبۃ، بستے میں کیا ہے. فی الحقیبۃ قلم، بستے میں قلم ہے. حل الاستاذ، دیکھیے حل دو ساکن جمع ہوئے، ایک کو زیر دے دیا. حل الاستاذ فی الفصل، کیا ٹیچر کلاس میں ہے. دیکھیے حل، یہ اس کے ترجمے میں شروع میں بھی کیا لگاتے ہیں اردو میں، اور عربی میں تو کوشچن ورڈ شروع میں ہی آتے ہیں. لا نہیں. علی المکتب حقیبۃ، ڈیسک پر بستہ ہے. حل الغرفۃ مفتوحۃ، دیکھیے غرفہ مؤنث ہے تو مفتوحۃ بھی مؤنث لے کے آئے. کیا کمرہ کھلا ہوا ہے. لا نہیں. الغرفۃ مغلقۃ، نہیں کمرہ بند ہے. من فی البیت، گھر میں کون ہے. فی البیت ولد، گھر میں لڑکا ہے. دیکھیے دونوں طریقے بتا دیے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اس سے مطابق ہو جائے گا اردو کے، اور اس سے مطابق نہیں ہوگا، لیکن دونوں کہہ سکتے ہیں. یہی انہوں نے یہاں پہ سمجھایا ہے. مشق کرا رہے ہیں گفتگو. ما ہادہ، یہ کیا ہے. ہادہ غرفۃ، یہ کمرہ ہے. ما ہادہ، حل ہادہ نافذۃ، کیا یہ ونڈو ہے، کیا یہ کھڑکی ہے. نعم ہادہ نافذۃ، جی ہاں یہ کھڑکی ہے. حل الباب مفتوح، کیا دروازہ کھلا ہے. نعم الباب مفتوح، جی بالکل یا پھر ہاں دروازہ کھلا ہے. حل الباب مغلق، کیا دروازہ بند ہے. لا نہیں. الباب مفتوح. آپ اگر حل اور ما میں پھنس جائیں تو، یا ما اور مادہ میں پھنس جائیں، بلکہ حل اور ما میں پھنس جائیں یا حل اور مادہ میں پھنس جائیں، تو آپ کو کرنا کیا ہے،
جب حل سے سوال آیا اردو ترجمے میں شروع میں کیا ہے تو اس کا جواب سوچ لیجیے. اگر ہاں یا نہ میں آ رہا تو حل لگا دیجیے آنکھ بند کر کے. ہمیشہ آپ کا جملہ صحیح ہوگا. حل کی وجہ سے غلط نہیں ہوگا, کسی اور وجہ سے ہو تو الگ بات ہے. تو لا الباب مفتوح, یہاں پہ ہاں الباب مفتوح, دروازہ کھلا ہے. حل ہادہ ستارۃ, کیا یہ پردہ ہے؟ نعم ہادہ ستارۃ, ہاں یہ پردہ ہے. حل ہادہ غرفۃ, کیا یہ کمرہ ہے؟ لا ہادہ ستارۃ, یہ نہیں, یہ پردہ ہے. خالی جگہ پر کیجیے. الغرفۃ واسعۃ, کمرہ کشادہ ہے. الباب مفتوح, الباب مغلق, یہاں پہ انہوں نے بیتن لکھ رکھا ہے, بنتن, ہاں بنتن ہے. فی الغرفۃ بنتن, کمرے میں لڑکی ہے. الولد فی البیت ہی, پیچھے سے دیکھتے ہیں, ہیا, تو ہیا فی البیت, ہیا فی البیت. فی الفصل استاذ, کلاس میں استاد ہے. علی المکتب کتاب, ڈیسک پر کتاب ہے. حل علی المکتب کتاب, کیا ڈیسک پر کتاب ہے؟ لا نہیں, یہ الگ ہے. لا نہیں. الغرفۃ مغلقۃ, کمرہ بند ہے. مندرجہ ذیل جملوں میں سے جملہ مفیدہ مکمل اور غیر مفیدہ غیر مکمل کو علیحدہ کیجیے. یعنی مکمل جملے کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں, اور جو ادھورا جملہ ہوتا ہے اسے غیر مفیدہ کہتے ہیں. کو علیحدہ لکھیے. فی الغرفۃ طالب, کمرے میں طالب علم ہے. یہ پورا جملہ. علی النافذۃ, یہ ادھورا ہے, اس میں کیا چاہیے؟ کھڑکی پر. تو بات ادھوری ہے, پوری نہیں ہے. پوچھے گا سامنے والا سوال تو پتہ چلے گا جملہ ادھورا ہے. کھڑکی پر میں رک گیا. اب آپ پوچھیں گے کھڑکی پر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پھر مجھے خبر دینی پڑے گی نا, کھڑکی پر کیا ہے؟ کھڑکی پر تالا ہے, کھڑکی پر کیڑا ہے, کھڑکی پر چور ہے, کچھ بھی بتا سکتے ہیں, تو خبر دینی پڑے گی, تو یہ ادھورا ہے. فی الحقیبۃ بستے میں, یہ بھی ادھورا ہے. فی الحدیقۃ بنتن, باغ میں لڑکی ہے, یہ پورا جملہ ہے. الامرأۃ فی البیت, عورت گھر میں ہے, یہ بھی پورا ہے. علی المکتب, ڈیسک پر, یہ ادھورا ہے. انا فی المدرسۃ, میں مدرسے میں ہوں, یہ بھی پورا ہے اور یہ والا ادھورا ہے. فی الغرفۃ, کمرے میں, یہ ادھورا ہے, پورا جملہ نہیں ہے. ماذا علی المکتب, ڈیسک پر کیا چیز ہے, یہ بھی پورا جملہ ہے. من فی البیت, گھر میں کون ہے. الف اور با دونوں حصوں میں سے مناسب الفاظ کو ملا کر لکھیں. تو الف اور با کو ملائیے. الباب مفتوح, الرجل طویل, الولد ذکی, الامرأۃ طویلۃ, السبورۃ جدیدۃ. مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. دروازہ کھلا ہے. الباب مفتوح, کمرہ بڑا وسیع ہے. الغرفۃ, کمرہ بڑا ہے, تو الغرفۃ واسعۃ کہیے. الغرفۃ واسعۃ. باغ میں لڑکی ہے. فی الحدیقۃ بنت, میز پر کتاب ہے. میز, ہاں. علی المکتب کتاب, کلاس میں استاد ہے. فی الفصل استاذ, میں باغ میں ہوں. انا فی الحدیقۃ, تم اسکول میں ہو. انت فی المدرسۃ, وہ گھر میں ہے. ہوا فی البیت, یا پھر ہیا فی البیت, کیونکہ یہاں پہ پتہ نہیں چل رہا مذکر مؤنث کا, تو دونوں استعمال کر سکتے ہیں. گھر میں کون ہے؟ من فی البیت, گھر میں لڑکا ہے. الولد فی البیت, یا پھر فی البیت ولد. بیگ میں کیا ہے؟ ماذا فی الحقیبۃ, بیگ میں قلم ہے. فی الحقیبۃ قلم.
قاعدہ بتا رہے ہیں اب یہ حرف جر ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے پورے معنی بتانے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہے. جیسے فی کے معنی میں اور اعلیٰ کے معنی پر، لیکن پر اور میں سے آپ نہیں سمجھیں گے جب تک دوسرے میں جملے میں دوسرے لفظ سے نہیں ملائیں گے. جیسے فی البیتی گھر میں، اب میں کے معنی سمجھ میں آئے، اور پر کے معنی کب سمجھ میں آئیں گے جب دوسرے کلمے سے ملائیں گے، لفظ سے ملائیں گے. جیسے علی الفراسی یا پھر علی البیتی گھر پر، تو پر کے معنی سمجھ میں آ گئے. محتاج ہوتا ہے یعنی حرف جو ہے اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، یعنی جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہ ملے اس کے معنی پورے طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے. جیسے من سے، الی تک، فی میں اور علی پر. ان حروف کے آنے کے بعد آنے والے اسم پر ہمیشہ کسرہ ہوتا ہے، زیر ہوتا ہے. جیسے فی الغرفتی، دیکھیے علی النافذتی، دیکھیے زیر آ رہا. حروف جر کی تعداد 17 ہے اور وہ یہ ہیں: با، تا، کاف، لام، واو، من، عن، علی، فی، الی. یہ حتی ہے، مٹ گیا یہ حتی ہے. حتی بڑی ہا، تا اور الف مقصورہ، حتی. حتی ربا ہے، یہ سے رب نہ پڑھیے گا، ربا ہے، ربا ربا. اور یہ مد ہے، یہ منذ ہے، یہ حاشا ہے اور عدا ہے اور خلا ہے. یہ 17 ہوتے ہیں، ان کو آپ کو یاد کرنے ہیں. یہیں اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.